सलीम साहब, मौलाना मलक अमजद इकबाल साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त और काबिल फ़ख्र साथी डॉक्टर मोहम्मद रियाज महमूद साहब, जामिया मुहम्मदिया के असातिज़ा, मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन, नंबरदार साहबान, काउंसलर साहबान, इस इलाके के दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन, जामिया मुहम्मदिया के तलबा और चन्योट के इस खूबसूरत ज़रख़ेज़ इलाके के ज़रख़ेज़ और जरी ज़बानों, मैं आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ। मुझसे पहले हज़रत मलक अमजद इकबाल साहब ने आपकी खिदमत में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गोशे पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सुनते हुए, उसको देखते हुए और उस पर अमल करते हुए मैं सोच रहा था, कुर्तास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा है मैंने, इस लफ्ज़ की खुशबू से कुर्तास मुअत्तर है, इस नाम की किरणों से हर चीज़ मुनव्वर है, वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जान, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक पर कुर्बान करते हैं। और हजूर की शान में अर्ज़ करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तजल्लियों के कफ़ील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। जिन्हें तेरा नक्शे कदम मिला वो गमे जहाँ से निकल गए, ये मेरे हजूर का फैज़ है कि भटक के हम जो संभल गए। तू मुसव्वरी का कमाल है, तू खुदा का हुस्ने ख्याल है, जिन्हें तेरा जलवा अता हुआ वो तेरे जमाल में ढल गए। मेरी एक नज़र के तालब, तेरे एक सुखन पे कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शिदाई, दहलीज जिनको मिल गई मेरे हजूर की, वो खाक हर गली की कभी छानते नहीं। मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के बेटों, आज वतन अजीज जिस आजमाइश के वक्त से गुजर रहा है, आपको भी उसका अंदाजा है। ये इलाका पाकिस्तान का पुरअमन तरीन इलाका है। यहां दूसरे इलाकों की तरह ना रोज कत्ल होते हैं, ना रोज डाके पड़ते हैं, ना ही चोरियां होती हैं। लोग सुबह फजर से पहले उठते हैं, फजर की अजान सुन के मस्जिदों में जाते हैं, अपना सर अल्लाह के हजूर रखते हैं और फिर अपने दिन का आगाज करते हैं। अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका दूध निकालते हैं, बच्चों को स्कूल में और मदारस में छोड़ते हैं,
اور پھر سارا دن اپنے کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے ہیں. اللہ نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہوئی ہے، اور وہ برکت دیکھ کر سڑکوں کے اوپر سے چلیں، ہوائی جہاز سے دیکھیں، یا کھیتوں میں لہلہاتے ہوئے گنے کے بے شمار کھیت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے محنتی ہیں یہ لوگ، اور اللہ نے ان کے اوپر کتنا کرم کیا ہے. لیکن یہ لوگ سارے پاکستان کی طرح فکر مند ہیں، درد مند ہیں، سوچتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ایک کنارے میں جو آگ لگی ہے، پاکستان کے ایک علاقے میں جو آگ لگی ہے، وہ آگ کہیں ہمارے گھر کی طرف نہ آئے. کیونکہ پاکستان بنانے والے، یہاں کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت چھوٹے بچے تھے. انہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اور آج جب یہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے. وہ اس ریت کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس ریت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ان کی دعا یہ ہوتی ہے، اور ان کی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں گے، ہم اپنے گھر کو درست کریں گے. دیکھیے، ہم کروڑوں پاکستانی، اگر پاکستان کے حالات میں کوئی خرابی ہے، پاکستان کے حالات میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، تو اس کے باوجود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو سنواریں گے، اپنے گھر کو بدلیں گے، ہم اس کی خرابیاں دور کریں گے اور اس کی خوبیوں کو ریفائن کریں گے، شائن کریں گے. ہم پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، پاکستان کو بنائیں گے، پاکستان کو سنواریں گے. تسلیم کی رات اندھیری ہے، آلام کی گمن گھیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت. پاکستان کعبہ دل ہے، پاکستان معبد جان ہے، پاکستان میرا ماضی ہے، پاکستان میرا حال ہے، پاکستان میرے بچوں کا مستقبل ہے. اس لیے اے کعبہ دل، اے معبد جان، تجھے زخمی چھوڑ کے جائیں کہاں. ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے، اور پیغام پاکستان ہمیں ایک سبق دیتا ہے. یہ نیا سبق نہیں ہے، یہ وہی سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. یہ وہی سبق ہے جس کو عمل کی شکل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد. اور یہ سبق یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختلافات کو تنوع میں تبدیل کرنا ہے. ہم نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، چاہے ایک دوسرے سے لڑیں، چاہے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. آپ جانتے ہیں یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں کہ درخت کے اوپر بھی 302 کی دفعہ لگ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے. ہم نے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ارد گرد دیکھا ہے قاتل کا خاندان بھی اجڑ جاتا ہے اور مقتول کا خاندان بھی اجڑ جاتا ہے. قاتل اور مقتول تو اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی پتہ نہیں کتنی نسلیں اس جرم کی قیمت ادا کرتی رہتی ہیں اور پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی. جب ایک قتل سے اتنی تباہی ہوتی ہے تو ہزاروں قتل ہوں، لاکھوں قتل ہو تو پھر کیا ہوگا. ہم نے پاکستان قتل و غارت کے لیے تو نہیں بنایا تھا،
ہم نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور ہمارے گلی کوچے لہو سے لہو لہان ہوں۔ ہم نے تو پاکستان امن کے لیے بنایا تھا، ہم نے تو پاکستان ترقی کے لیے بنایا تھا، ہم نے تو پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک عظیم قوم بننے کے لیے بنایا تھا، ہم نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا، اور یہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو قوموں کی برادری میں ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ ہم نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ کشکول اٹھائیں گے، کبھی اس سے پیسے مانگیں 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 گے۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا۔ ہم نے اپنے گھر کو بگاڑا ہے تو ہم نے ہی اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے بچوں کے بچوں کا گھر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو نہیں سنواریں گے تو کون ہمارے گھر کو سنوارے گا؟ تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ تو ہم سب کو پاکستان میں اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ جب پاکستان خوشحال بنے گا، جب پاکستان ترقی کرے گا، ہم سب خوش ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں خوش ہوں گی۔ یقین کیجئے، نہ ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم سیلابوں سے ڈرتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے، آپ کی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، اگلے سال آپ پھر کھیتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور اگلے سال کھیت جب ہری بھری فصلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دریا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری طاقت سے ہماری طاقت زیادہ ہے۔ طوفان، زلزلے، بیماریاں، ان سے قومیں ختم نہیں ہوتی۔ قومیں اس وقت ختم ہوتی ہے جب قوموں نے کوئی فیصلہ کرنا ہو اور ان کی لیڈرشپ وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کر جب ہم اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے، میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا۔ دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، دشمنی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے۔ خزاں کا جبر تو سینے پہ روک لیتے ہیں، خزاں کا جبر تو سینے پہ روک لیتے ہیں، ہمیں اداس بہاروں سے خوف آتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دل کی باتیں رکھی ہیں، دل سے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن میں اس علاقے کی اس عظیم درسگاہ کی تاریخ سامنے آتی ہے، جب مولانا محمد ذاکر اور ان کے بھائی مولانا محمد نافع، اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحمت کرے، انہوں نے اس درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ یہ پاکستان کی شاید واحد درسگاہ ہے میرے علم کے مطابق جہاں ہر فرقے کا طالب علم آ کر پڑھ سکتا ہے، یہاں ہر مذہب کا طالب علم آ کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، کسی مسلک سے نہیں، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق چنیوٹ کے عوام کے ساتھ ہے۔ میرا تعلق سائیوال سے ہے، اور میری فیملی بھی پولیٹکس میں ہے۔ میرے ایک عزیز بہت شروع سے MNA چلے آ رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا
اور میں نے خود دیکھا کہ ایم این ایز کی میٹنگ ہوتی تھی، میاں نواز شریف صاحب اس کو چیئر کر رہے ہوتے تھے، اور وہ کس طرح مولانا رحمت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ میں نے خود سنا وہ کہتے ہوتے تھے کہ مجھے فخر ہے اپنے ایم این او پہ۔ میاں نواز شریف کہتے تھے کہ ان میں کوئی بکنے والا نہیں، ان میں کوئی جھکنے والا نہیں، اور پھر وہ کہتے تھے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، اور وہ مثال یہ دیا کرتے تھے کہ مولانا رحمت اللہ تو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور لوگ ان کے صندوق ووٹوں سے بھر دیتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی کڑیاں تھیں جو مل گئی یہاں پہ آ کے۔ مولانا صاحبزادہ محمد قمر الحق ہمارے قابل فخر طالب علم ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے حوالے سے مجھے یہ ساری معلومات ملی، تو پھر میں نے سوچا کہ ہم یہاں ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پیغام پاکستان ریاست پاکستان کا بیانیہ ہے۔ جب سیالکوٹ کے واقعے کے تناظر میں اس عظیم ادارے اور درسگاہ کے متعلق حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں کو پتہ چلا، ہماری بہادر مسلح افواج کی قیادت کو پتہ چلا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ فوراً جائیں اور وہاں پہ لوگوں سے ملاقات کریں۔ میں صاحبزادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملاقات کا انتظام کیا۔ میں جناب حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب، حضرت ملک امجد اقبال صاحب، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری خالص چنیوٹی انداز میں مہمان نوازی کی۔ ہم نے ساگ بھی کھایا، مکی کی روٹی بھی کھائی، لسی بھی پی، حلوہ بھی کھایا، اور آپ لوگوں کے پیار سے انجوائے بھی کیا۔ تو میں حضرت صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے عظیم لوگوں سے ملاقات کا موقع دیا۔ میرا دل چاہتا ہے جیسے آپ کے کھیتوں میں ہری بھری فصل ہوتی ہے اور آپ اس کو جا کے دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم سب پاکستان کو دیکھیں، صبح اٹھیں تو ہمیں ہرا بھرا خوشحال پاکستان نظر آئے، اور اگلے دن وہ فصل اور بڑھے، اس سے اگلے دن اور بڑھے، اس سے اگلے دن اور بڑھے، اور پاکستان دنیا کا ایسا ملک بنے جس میں دور دور سے لوگ خدمت کے لیے آئیں۔ پاکستان نوکریاں دے، مسلمانوں کو دے، غیر مسلموں کو دے، لوگ ویزے لینے کے لیے لائنوں میں لگے کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، اور ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے گا پاکستان میں۔ یہ پاکستان کے اندر اچھے رویے بھی ہیں، پاکستان کے اندر غلط رویے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور جو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کے خیال میں ریاست مدینہ کیا ہے، رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ تو رحمت للعالمین کے متعلق میں نے جو کچھ پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، وہ تصویر بہت خوبصورت طریقے سے ملک محمد امجد اقبال صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ دشمن جنہوں نے قتل کیے، جانیں لی، تکلیفیں دی، اذیتیں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک دوسرے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ماریں، اس کو قتل کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، اور پھر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم غریبوں کو، یتیموں کو، غیر مسلموں کو زندہ جلا دیں؟ آپ کو پتہ ہے غیر مسلموں کی پروٹیکشن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، انہوں نے امام ابو یوسف کو خط لکھا، چیف جسٹس تھے، ان سے پوچھا کہ بتائیے حضرت غیر مسلموں کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں؟
تو انہوں نے کہا اتقلّہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے پناہ دی ہے۔ پاکستان کے اندر بسنے والا ہر غیر مسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ ایسا شخص کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آئے ہوئے کسی انسان کو نقصان پہنچائے؟ میرے بھائیوں، پاکستان کے بیٹوں، میں نے ذکر کیا کہ ہم نے لاشیں اٹھائیں، لیکن ہم نے ایک ریزیلینٹ قوم ہونے کا سبق دیا۔ ہماری یونیورسٹی میں خود کش دھماکہ ہوا، 14 بچیاں شہید ہوئی۔ میں نے کل بھی یہ واقعہ ذکر کیا۔ بچیوں کا ہماری یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بچیوں کا الگ کیمپس ہے، وہاں مرد نہیں جا سکتے سوائے ضروری کاموں کے لیے۔ بچیوں کا ایک بہت بڑا کیفے تھا جس کے اندر 1000 بچی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کیفے کے دروازے کے اوپر ایک غیر مسلم گارڈ صفائی کر رہا تھا۔ اس دوران خودکش دھماکہ والا برقع پہن کے اس دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ گارڈ غیر مسلم وہ دیکھ لیتا ہے دروازے سے کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے۔ وہ اس کو روکتا ہے۔ جب روکتا ہے تو وہ فوراً اپنا برقع کھول کے وہ خود کش جیکٹ کو چلانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو وہ گارڈ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے۔ بلاسٹ ہوتا ہے، خود کش جیکٹ پھٹ جاتی ہے، اس گارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر بیٹھی ہوئی سینکڑوں ہزاروں بچیوں کو بچا جاتا ہے۔ اور آپ پاکستان کے تحفظ کرنے والے شہیدوں کو دیکھیں۔ ابھی لالی صاحب یہاں پہ موجود تھے، وہ موجود ہوتے تو میں ان سے یہ بات کرتا کہ جب پنجاب کی اسمبلی نے بہت سارے علاقے پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ووٹنگ کی تھی، تو اس موقع پر اس اسمبلی کے کرسچین ممبرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، تب ہمیں یہ سارا پنجاب ملا تھا۔ ان کا دین ہم سے مختلف ہے، ان کا عقیدہ ہم سے مختلف ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو تحفظ دیا تو ہمیں ان کو نقصان پہنچانے کا حق کیسے حاصل ہوا؟ میرے بھائیوں اور پاکستان کی دھرتی کے بیٹوں، پاکستان میں دین کے نام پہ، دینی نعروں کے نام پہ 2002 سے جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، ہر روز ہم خبر سنتے تھے، نہ کوئی مسجد بچی، نہ کوئی مدرسہ بچا، نہ کوئی امام بارگاہ بچی۔ مولانا زاہد سرفراز نعیمی کو شہید کر دیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو شہید کر دیا گیا، نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہ جرم کرنے والے پھر بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شریعت کے نمبردار ہیں، اور ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، 10 سال لگ گئے۔ 10 سال تک ہماری قوم سمجھ نہ سکی، کیونکہ وہ تو ہماری ہی طرح اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، ان کی شکلیں بھی ہماری طرح دینی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں یا پاکستان کے دشمن۔ اس موقع پر ریاست کو بولنا چاہیے تھا، تو ریاست نے بولنے کا فیصلہ کیا، اور بولنے کی اس کوشش کو پیغام پاکستان کا نام دیا گیا۔ ایک دور ہوتا تھا، جنگیں نیزوں سے، تیروں سے اور تلواروں سے لڑی جاتی تھی۔ اس کے بعد بندوقیں آ گئی۔ اس کے بعد اگلا دور جو ہے اس میں توپ خانہ آ گیا۔ اس سے اگلے دور میں جہاز اور ٹینک آ گئے، اور پھر ایٹم بم آ گئے۔ اب نہ ایٹم بم سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ طیاروں سے اور ٹینکوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اب بیانیے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ جس کا بیانیہ چھا گیا وہ دوسرے کے اوپر چھا گیا، اس نے دوسرے کو فتح کر لیا۔ بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ بیانیہ جیسے صاحبزاد صاحب نے فرمایا کہ وہ کہانی ہے، وہ حقیقت ہے جو ہمیں ہمارے ماضی سے ملاتی ہے،
ہمیں ہمارے حال میں خوشحال کرتی ہے اور ہمیں خوبصورت مستقبل کے لیے رہنمائی دیتی ہے. یہی چیز پیغام پاکستان ہے. صدر پاکستان ہمارے انسٹیٹیوٹ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ باقی یونیورسٹیاں تعلیم و تربیت کر رہی ہیں، آپ بھی کریے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قومی بیانیے کی ضرورت ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی کا نام علامہ اقبال نے پرپوز کیا تھا. تشکیل جدید کا تصور علامہ اقبال کا تصور ہے، اور پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے اسی لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان میں ایک خوبصورت اسلامی اور جدید معاشرہ بنائیں گے. اس کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ 1956 میں بنایا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، آپ کے مقاصد میں شامل ہے، آپ قومی بیانیہ تیار کیجئے. اور اس قومی بیانیے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے پاکستان بھر کے تمام ریلیجس قیادت کو اسلام آباد اکٹھا کیا. اس میں بریلوی بھی شامل تھے، اس میں دیوبندی بھی شامل تھے، اس میں اہل حدیث بھی شامل تھے، جماعت اسلامی والے بھی شامل تھے، فقہ جعفریہ کو ماننے والے بھی شامل تھے، اہل تشیع بھی شامل تھے. اور ان کے سامنے یہی باتیں میں نے رکھی. ابتدا میں ہر فرقے والوں نے کہا جی ہم نے اپنا ایک فتویٰ دے دیا ہے، ہم نے اپنا ایک بیانیہ بنا دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارے بیانیے کو اپنا لے. تو میں نے پھر ان سے یہی بات کہی کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، ہم اس کو کیسے بدلیں گے، کیسے تبدیل کریں گے. جب ہم نے انسسٹ کیا تو علماء مان گئے اور اس کے بعد پیغام پاکستان تیار ہو گیا. پہلے صدر پاکستان کی موجودگی میں اس کا مسودہ جون 2017 میں فیصل مسجد سے جاری کیا گیا. پھر جنوری 2018 میں صدر پاکستان نے 1800 علماء کی موجودگی میں اور دنیا بھر کے سفارتکاروں کی موجودگی میں اس کو ایوان صدر سے جاری کیا. آپ میں سے کچھ حضرات تک یہ پیغام پاکستان پہنچے گا تو آپ کو اس کے شروع میں ہی صدر پاکستان کے دستخط نظر آئیں گے. پیغام پاکستان میں پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے ہندوستان دیکھا ہوگا. ہماری تمام تر ناکامیوں کے باوجود آج بھی میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی شخص سڑک پہ نہیں سوتا، پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. آپ ہندوستان میں جا کے دیکھیے، ان کے 5 سٹار ہوٹلوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو بن میں سے سڑا گلا ہوا گندا کھانا لے کر کھانا چاہتے ہیں. اور آپ ذرا مقابلہ کیجیے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی اسکول میں جائیے، کسی کالج میں جائیے، کسی یونیورسٹی میں جائیے. میرے پاس ایک علی گڑھ سے پروفیسر آئی. ہندوستانیوں کو یہ عادت ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں. ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو اس نے کہا جی یہ ہماری یونیورسٹی میں تو یہ ہے، ہمارے نوجوان تو یہ ہیں، ہمارے نوجوان تو یہ ہیں. میں اس کو اپنی صبح کے وقت 8:30 7 لے گیا کیمپس. میں نے کہا ذرا یہاں پہ کھڑی ہوں. اور اس کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں آ رہی تھیں. کوئی بسوں پہ آ رہا، کوئی گاڑیوں پہ آ رہا، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے، پروفیسر کاروں پہ آ رہے. وہ ان کو دیکھتی رہی. میں نے کہا مجھے بتاؤ ان میں سے کتنے قد ہیں جو ہندوستان میں ہیں، اس میں سے کتنے رنگ ہیں جو ہندوستان میں ہیں، اور ان میں سے کتنے پراعتماد لوگ ہیں جو ہندوستان میں ہیں. تو وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہاں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. میں خود ایک دفعہ ہندوستان گیا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ تو پتلے پتلے کمزور سانولے لوگ ہیں، مجھے وہ ہندوستانی دکھائیے جو فلموں میں آپ دکھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو فلمیں ہوتی ہیں، حقیقت یہی ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھ لیجیے. پاکستان کی کامیابیاں ہیں. ایک بھی ایسا موٹر وے نہیں ہے جیسا پاکستان کے اندر ہے. اور پاکستان کے پنجاب میں جتنی فصلیں ہوتی ہیں، جتنی محنت ہمارے کسان کرتے ہیں، اس کا بھی مقابلہ نہیں. آج بھی اگر ہم بر وقت اور صحیح طریقے سے صرف پنجاب کے علاقے میں کاشتکاری کر لیں تو اس سے پورے ہندوستان کو ہم خوراک فراہم کر سکتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست بولی نہیں. چنانچہ پیغام پاکستان کے ذریعے ریاست نے بولنے کا فیصلہ کیا اور پھر ریاست نے پاکستان کے علماء کے سامنے
5 सवाल रखे और उन सवालों में रियासत ने उलमा से पूछा क्या पाकिस्तान इस्लामी रियासत है या गैर इस्लामी, नीज़ क्या शरीयत को मुकम्मल तौर पर नाफज ना कर सकने की बिना पर मुल्क को गैर इस्लामी मुल्क और इसकी हुकूमत या फौज को गैर मुस्लिम करार दिया जा सकता है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि क्या मौजूदा हालात में नफाज शरीयत की जद्दोजहद के नाम पे हुकूमत या अफवाज के खिलाफ मुसल्लह बगावत जायज़ है। तीसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में नफाज शरीयत और जहाद के नाम पे जो खुदकुश हमले किए जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनका कोई जवाज़ है। अगर मज़कूरा 3 सवाल का जवाब नफी में है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से इस बगावत को फ़रोग़ करने के लिए जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो शरीयत की रूह से जायज़ हैं, और क्या मुसलमानों को इनकी हमायत और मदद करनी चाहिए। नीज़ हमारे मुल्क में मुसल्लह फ़िरका वराना तसादम के भी बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिनमें ताकत के बल पर अपने नज़रियात दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। क्या इस किस्म की कार्रवाइयाँ शरअन जायज़ हैं? तो पाकिस्तान भर के उलमा ने, यानी अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्यो, अहले हदीस और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने इसके जवाब में मुत्तफ़िक़ा बयानात दिए, मुत्तफ़िक़ा जवाबात दिए जो कुरान और हदीस के साथ थे, और उनका खुलासा ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी और जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं। मनाफरत, मुसल्लह फ़िरका वराना तसादम और ताकत के बल पर अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करने की रवश शरीयत के अहकाम के मुनाफी और फसाद फिल अर्ज़ है। नीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून की रूह से एक कौमी और मिली जुर्म है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत के अदारे ऐसी मनफी सरगर्मियों के सद्देबाब के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। पाकिस्तान भर के उलमा ने कहा पाकिस्तान में नफाज शरीयत के नाम पे ताकत का इस्तेमाल, रियासत के खिलाफ मुसल्लह महाज़ाराई, तखरीब व फसाद और दहशत गर्दी की तमाम सूरतें जिनका हमारे मुल्क को सामना है, इस्लामी शरीयत की रूह से ममनू और हराम हैं और बगावत के ज़ुमरे में आती हैं, और उनका तमाम तर फ़ायदा इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासर को होता है। पाकिस्तान के उलमा ने कहा कि हम पाकिस्तान के तमाम मसलकों और मुकातब फ़िक्र के नुमाइंदा उलमा शरई दलाइल की रोशनी में इत्तफ़ाक़ राय से खुदकुश हमलों को हराम करार देते हैं, और हमारी राय में खुदकुश हमले करने वाले, करवाने वाले और इन हमलों की तरगीब देने वाले और उनके मावन पाकिस्तानी इस्लाम की रूह से बागी हैं, और रियासत पाकिस्तान शरई तौर पर इस कानूनी कार्रवाई की मिजाज है जो बागियों के खिलाफ की जाती है। पैगाम पाकिस्तान में पाकिस्तान के उलमा ने कहा कि दीनी शायर और नारों को निजी अस्करी मकासद और मुसल्लह ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल करना कुरान और सुन्नत की रोशनी से दुरुस्त नहीं है। और पैगाम पाकिस्तान में पाकिस्तान के उलमा ने कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम शहरी दस्तूर व आइनी मिसाक के पाबंद हैं। हम अपनी रियासत के साथ पाकिस्तानी होने की वजह से, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने की वजह से पाबंद हैं कि हम अपनी रियासत के वफादार रहें। जिस तरह एक बीवी को अपने हस्बैंड का वफादार रहना चाहिए, उससे भी बढ़कर हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का वफादार रहना चाहिए। इस आईनी मिसाक की रूह से हम पर लाजम है कि हम हर सूरत में हुव्वुल वतनी का मुजाहरा करें, मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस पर किसी सूरत आँच ना आने दें और किसी भी सूरत में मुल्क के इज्तिमाई मफादात को नज़रअंदाज ना करें। रियासत पाकिस्तान में अमन सुकून कायम करें और दुश्मनाने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद शुरू की गई है, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज शामिल हैं, हम सब उसकी तायीद करते हैं और हम ये अहद करते हैं हम पाकिस्तान के साथ थे, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम और हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के साथ हमेशा रहेंगी। मेरे अजीज़ों भाइयों और मेरे बेटों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। हालात कितने भी सख्त क्यों ना हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی جدوجہد کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی. شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی. بچوں کے لیے یہ میرا ایک خاص پیغام ہے، خاص طور پہ جامعہ محمدیہ کے طالب علموں کے لیے، کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی. تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے. شہر میں رات جاگتی ہے ابھی. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. میرے عزیز بھائیوں، اس علاقے کی قیادت ہیں آپ لوگ، اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ ہم بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ بھی ہمارے پاس آتے رہیں گے. ہم پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، خاص طور پہ بچوں اور طالب علموں کو اسلام آباد بلا کے ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک خوبصورت نقشے گلدستے کی طرح ہوتا ہے، جس میں چنبیلی بھی ہوتی ہے، گلاب بھی ہوتا ہے، گینڈا بھی ہوتا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور سارے پھول مل کر ایک خوبصورت پاکستان بناتے ہیں. تو میں اس علاقے کے بچوں کو، خاص طور پہ جامعہ محمدیہ کے طالب علموں کو یہ دعوت دینے حاضر ہوا کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیے، ہماری جدوجہد کے ساتھی بنی. مولانا قمر الاسلام صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ پیغام پاکستان کی تصدیق کرتے ہیں. یہ جب چھپا تھا تو اس پہ 1800 کے دستخط تھے. اب تک 5000 لوگوں کے دستخط ہو چکے ہیں، جس میں امام کعبہ اور کئی ملکوں کے گرینڈ مفتیز کے دستخط بھی شامل ہیں. آج اس کے اندر جامعہ محمدیہ سے تعلق رکھنے والے جامعہ کے ناظم اعلیٰ، ان کے معاونین اور ان کے اساتذہ کے نام بھی شامل ہو چکے ہیں. اور اس خوشی کے موقع پر میں اس مدرسے کے بچوں کو دعوت دیتے ہوئے میں ان سے کہوں گا کہ اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ. مجھے امید ہے کہ صاحبزاد صاحب اس تھوڑے سے رومانٹک اسپیکٹ میں ہمیں معاف فرمائیں گے، لیکن یہ ہماری زندگی اور ہماری خوشیوں کا ساتھ ہے. ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ہیر رانجھا اور سونی مہیوال کے قصے بھی گاتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں بچوں سے مخاطب ہو کر ان سے کہوں گا، اچھی آنکھوں کے پجاری ہے میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا. ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو ہوگا کچھ نہیں، ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو ہوگا کچھ نہیں، تو فقط آنکھ اٹھائے گا تو چھا جائے گا. یوں تو پھول ہیں، پھول تو پھول ہیں وہ شخص اگر کانٹے بھی، پھول تو پھول ہیں وہ شخص اگر کانٹے بھی. آپ ذرا اپنے بچوں کو تصور کیجئے، آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ اس کو مخاطب کر کے یہ بات اس سے کر رہے ہوں، تو پھر دیکھیے کیا ریفلیکشن ہوتا ہے اور اس بچے پر اور آپ کے دل پر کیسا اثر ہوتا ہے کہ پھول تو پھول ہے وہ شخص اگر کانٹے بھی اپنے بالوں میں سجائے گا تو چھا جائے گا. اور یہ ایک شعر آخری جو ہے وہ میں صاحبزادہ محمد قمر الاسلام صاحب کی نظر کرتا ہوں، جس مصور کی نہیں بکتی کوئی بھی تصویر. صاحبزادہ قمر الحق صاحب کی خدمت میں، جو کہ حضرت مولانا محمد رحمت اللہ، حضرت مولانا محمد ذاکر اور حضرت مولانا محمد نافع کی روایت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے اپنی تن من دھن سے
قربانی دے رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس مصور کی نہیں بکتی کوئی بھی تصویر، تیری تصویر بنائے گا تو چھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں، لیکن مجھے اسی کنٹینیوٹی میں ایک سفر آگے کرنا ہے، بہاولپور جانا ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں صرف ایک دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس دعا سے پہلے میں یہ چاہوں گا یہ کیمرے والے اس لمحے کی ویڈیو بنائیں اور اس کی تصویر بھی بنائیں، چونکہ یہ ہم تصویر ہر جگہ چلائیں گے، ہر جگہ جگائیں گے، ہر ایک کو دکھائیں گے۔ یہ اس علاقے سے پاکستان کے ساتھ محبت، وفاداری اور پاکستان کی خاطر مر مٹنے کا اعلان ہوگا۔ ہم ایک قومی نعرہ لگائیں گے، اس نعرے کی آواز اتنی ہو پاکستان کے دوستوں کو بھی سنے اور پاکستان کے دشمنوں کو بھی سنے، پاکستان کے خیر خواہ بھی سنے اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ بھی سنے۔ میں کہوں گا پاکستان اور آپ کہیں گے زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ آواز تو شاید اس گاؤں والوں کو بھی سنائی نہیں دی۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ، دعا تو بعد میں ہوگی، یہ دعا میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے انڈیویجول کر رہا ہوں، ہر شخص سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ یہاں پر جو معززین ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، جو اس علاقے کے نمبردار ہیں، جو باقی کونسلر حضرات ہیں، جو کسان ہیں، دہقان ہیں، مزدور ہیں، طالب علم ہیں، جو لوگ بھی یہاں پہ شریک ہیں، اساتذہ ہیں، کالجز کے پرنسپلز صاحبان ہیں، یہ سب کے لیے دعا ہے، اور خاص طور پہ یہ دعا ہے صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب کے لیے۔ تو توجہ سے سنیے، میرے ساغر نظر سے میں، تیرے ساغر نظر سے میں انبساط چھل کے، غم آرزو کی تلخی تیرے جام تک نہ پہنچے، تیرا خاور درخشاں رہتا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔